अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 5 में आपको वेलकम करती हूँ। पिछली क्लास हमारी इस बात पे ख़त्म हुई थी कि आपने अपने चचा के साथ मुल्क शाम की तरफ सफ़र किया था जब आपकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। तो तजारत की गर्ज से गए थे और वहाँ पर बुहैरा राहिब से मुलाकात हुई थी। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था और उसने अबू तालिब को बताया था कि ये बच्चा बड़े मर्तबे वाला है। जब तुम लोग इधर आ रहे थे तो वो गिरजा की खिड़की से देख रहा था कि तमाम पत्थर और दरख्तों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। तो कह रहे थे कि ये चीज़ें नबी के अलावा किसी और को सजदा नहीं करते। और इत्तेफाक देखें कि काफ़िला भी मक्का ही से आ रहा था क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ था। बहीरा राब ने पूरे काफ़िले को खाना खिलाया और बड़ी अच्छी इज़्ज़त दी और इसने अबू तालिब से रिक्वेस्ट की कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम लेकर ना जाएं क्योंकि वहाँ पर अहले किताब रहते हैं, ख़ासकर यहूदी, और वो इस आखिरी नबी का इंतज़ार बनी इसराइल में कर रहे हैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि ये बच्चा बनु इस्माइल में पैदा हो चुका है तो फिर वो हसद और बुग़्ज़ की वजह से इस बच्चे को कत्ल न कर दें। तो अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ुलामों के साथ वापस मक्का रवाना कर दिया। और एक और रिवायत में आता है कि आप मुल्क शाम नहीं गए, आपको वहीं पर कोई ताजर मिल गए, आपने अपना सामान बेचा और आपको अच्छा नफ़ा हुआ और आप वापस आ गए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सफ़र था जो मुल्क शाम की तरफ था। दूसरा सफ़र आप हज़रत खदीजा का सामान तजारत लेकर जाते हैं जब आपकी उम्र 25 साल की होती है। इसका ज़िक्र फिर हम बाद में करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जब आपकी उम्र तकरीबन 15 साल की थी तो एक जंगे फुजार हुई थी, उसमें आपने हिस्सा लिया था और ये कुरैश की जंग हुई थी बनु कनाना से। असल में इनके 4 हुर्मत वाले महीने थे, तो उन्होंने इस हुर्मत वाले महीने में इसकी हुर्मत को पामाल किया था, जिसकी वजह से ये जंग हुई और इसका नाम इस वजह से जंग फुजार था। असल में होता क्या था कि ओकास के मुकाम पर हर साल भारी मेला लगता था। इस मेले में मुशायरे होते, घोड़ दौड़ के मुकाबले होते, पहलवानों की कुश्तियाँ और फ़नूने सपागिरी होती। अरब के तमाम कबाइल इकट्ठे होते। वहाँ पर कुरैश की बनु कनाना के साथ छेड़छाड़ शुरू हुई और जो ख़त्म ना हुई बल्कि जिदाल और कताल का बाज़ार गर्म हो गया। ये लड़ाई कुछ सीरा की बुक में माह मुहर्रम में आती है और कुछ ज़िलक़ादा में। हो सकता है मेला ज़िलक़ादा के महीने में होता हो और जो है लड़ाई जो इनकी इतनी वो आपस में लड़ाई बढ़ गई हो सर्द जंग के, फिर जो ये फुजार लड़ाई जो हुई थी ये मुहर्रम के महीने में हुई
تو ان کے 4 مہینے تھے حرمت والے، 3 تو اوپر نیچے آتے ہیں، جیسے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور رجب پھر آ جاتا ہے۔ تو ان مہینوں میں یہ لڑائی، جنگ و قتال نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی زندگی جو تھی وہ قبائلی زندگی تھی، اور قبائلی زندگیوں میں لڑائی جھگڑے لگے ہی رہتے ہیں۔ اس نے میرے قبیلے کے بندے کو مارا تو ہم اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے۔ تو اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ آپ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کا رجحان جو ہے وہ تجارت کی طرف ہوا۔ تو ایسا ہے کہ اس سے پہلے جب جنگ فجار ہوئی، آپ 15 سال ہی کے تھے، تو ایک اور معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ، حلف الفضول کے نام سے آتا ہے، یا حلف الفضول، سواد دواد، اس کو پاکستان میں زوا پڑھا جاتا ہے، حلف الفضول کہہ لیں یا حلف الفضول۔ تو یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس معاہدے کا نام اس لیے حلف الفضول تھا کہ فضل نام کے 3 شخص تھے، انہوں نے زمانہ قدیم میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم لوگ مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اور بنیادی جو اس میں 3 اشخاص تھے، انہی کے ناموں کی وجہ سے یہ معاہدہ حلف الفضول یا حلف الفضول کے نام سے سیرہ کی بک میں آتا ہے۔ پھر یہ معاہدہ ختم ہو گیا، پھر ایک جنگ چھڑ گئی۔ آپ کی عمر 15 برس کی تھی، وہی جس جنگ کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ وہ یہ تھا کہ شروع میں قریش اور بنو کنانہ ایک طرف تھے اور ایک اور قبیلے کے ساتھ مقابلہ تھا، لیکن کرتے کرتے یہ جنگ بنو کنانہ کی بن گئی، اور اس طرح تو یہ لڑائی ہو گئی تھی۔ لیکن یہ جو حلف الفضول کا ایگریمنٹ ہوا، وہ کیوں ہوا کہ ایسا ہوا کہ ماضی کا جو معاہدہ تھا اس کو دوبارہ زندہ کرنا پڑا، کہ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آ گیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ یمن کا ایک شہری جس کا نام زبید تھا، یہ تاجر تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حج عمرے کے لیے آتے تھے تو تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس کا سامان جو ہے وہ آس بن وائل نے خریدا۔ یہ مشہور سرداروں میں سے تھے، اور یہ ان میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ جنہوں نے بہت ستایا، اور ان کی موت کفر پر ہی ہوئی۔ لیکن ان کے بیٹے عمر ابن العاص کا نام آپ سیرہ کی کتابوں میں بہت سنیں گے۔ یہ صحابی رسول تھے، اور یہ فاتح مصر تھے، انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا۔ تو آس بن وائل نے کہا کہ میں 2 دن بعد تمہیں پیسے دوں گا۔ 2 دن بعد وہ جو زبیدی تاجر تھا یمن کا، وہ آس بن وائل کے پاس آیا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ بالآخر آس بن وائل نے کہا کہ میں پیسے نہیں دوں گا، اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس نے یہ سوچا ہوگا اس خیال سے کہ یہ تو یمن سے آیا ہے، اس کی کیا اتنی چلتی ہوگی، میں تو مکہ کے تاجروں میں سے ہوں، کس کی جرت ہے جو مجھ سے پیسے نکلوائے گا۔ اب یمنی تاجر جو تھا وہ 2-3 لوگوں کے پاس گیا، اس نے فریاد رسی کی، اس نے کہا کہ آپ کے قبیلے کا، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کا بڑا ہی اثر و رسوخ والا بندہ ہے، ہم اس کی کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں کعبے کے ایک طرف پہاڑ تھا، جو اب پہاڑ نہیں ہے، وہاں پر سعود خاندان کے شاہی محلات بن گئے ہیں۔ اس پہاڑ کا نام جو تھا ابو قبیس تھا۔ اس زمانے میں یہ پہاڑ اپنی بات کہنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ زبیدی یمنی اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے خوب فریاد کی کہ اے مکہ والو، ایک مسافر اس طرح لٹ گیا ہے اور پورے مکہ والوں سے فریاد کر رہا ہے اور کہ میری مدد کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر ابن المطلب نے اس کی پکار سنی اور کہا کہ نیچے آ کر بات کرو۔ اس نے بات کی، کچھ لوگوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ ظالم خواہ کیوں نہ طاقتور ہو، ہم خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہیں
اور ایک بندہ کعبے میں آ کر لٹ جائے تو ہم ذمہ دار ہوتے ہیں اس کا، تو یہ بہت بری حرکت ہوئی ہے۔ تو وہ سارے عبداللہ بن جدان کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں اور تمام نامور لوگ آتے ہیں اور دوبارہ سے اس پرانے معاہدے کو زندہ کرتے ہیں۔ سب نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر کے تھے، آپ نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی۔ اس کے بعد آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ معاہدہ اتنا اچھا تھا کہ آج بھی اگر کفار مجھے اس قسم کے معاہدے کے لیے انویٹیشن بھیجتے ہیں تو میں ضرور جاؤں گا، چاہے وہ کفر پر قائم ہو، لیکن جس میں مظلوم کی مدد کی جائے گی تو اس کی پشت پناہی کے لیے اور ظالم کے ظلم کا کما کرنے کے لیے میں ضرور ایسے معاہدے میں شرکت کروں گا۔ اب ایسا ہے کہ معاشرے میں ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ظلم پر خاموش ہونا بھی، اگر ظلم کے اوپر خاموشی ہے نا تو وہ بھی اس یعنی ظلم کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے اور آس پاس والے خاموش ہیں، اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ظالم کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور معاشرے میں ظلم عام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ظالم کا ظلم اللہ ختم کرتا ہے جب اس کے مقابلے پر آواز ہوتی ہے، اور وہ آواز چاہے کتنی کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ خالص ہوگی، وہ حق پر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے طاقت کے اسباب پیدا کر دے گا۔ پارہ نمبر 6 شروع ہوتا ہے نا، لا یحب اللہ الجہر الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز نہیں پسند لیکن جس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی آواز اپنے عرش پہ سنتا ہے، اللہ تو سب کی سنتا ہے لیکن اس کی اللہ تعالیٰ یعنی داد گیری کرتا ہے، اور مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا مجھے اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں ناانصافی اور ظلم عام ہو رہا ہے۔ آج عدالتوں سے آپ دیکھیں قاتلوں کو کس طرح بری کیا جاتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اور جو قاتل ہوتے ہیں وہ باہر پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ جیل کے اندر بند ہوتے ہیں۔ ریاست کا یہ کام ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں جو دیت کا قانون ہے اسلام میں، وہ صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ قاتل اگر مقابلے میں طاقتور ہے، مالدار ہے، تو اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیتے ہیں، غریب کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ پیسہ دینے سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو جو معاشرے ہوتے ہیں نا، اگر وہ کفر کی بنیاد پر تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہتے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی اور آپ نے مظلوم کی مدد کی اور ظالم کی پکڑ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ بکریاں چرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ تو اس زمانے میں تجارت اور گلہ بانی جو ہوتی ہے، بکریاں چرانا، آمدن کے یہی ذرائع ہوتے تھے۔ اور ایک بار آپ نے فرمایا سارے نبیوں نے بکریاں چرائیں، یہ بخاری میں اس کی حدیث آتی ہے۔ تو تجارت آپ نے کی، اور ایک سفر آپ جب 12 سال کے تھے تو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ کیا، اور دوسرا آپ نے پھر جب 25 سال کے تھے تو آپ نے سفر کیا۔ سیرت نگاروں نے آپ کا سفر یمن کی طرف بھی یعنی انہوں نے نقل کیا ہے، کیونکہ عرب جو تھے وہ 2 سفر کیا کرتے تھے۔ سورۃ القریش میں جو آیا ہے، تو آپ حضرت ختیجہ کا مال لے کر ملک شام کی طرف گئے، اور اس کو مداربت کہتے ہیں، مزاربت یا مداربت۔ مال جو ہے حضرت ختیجہ کا ہوتا تھا، ساری محنت آپ کی ہوتی تھی، اور منافع میں آپ کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ تو حضرت ختیجہ کے والد کا نام جو تھا وہ خویلد ابن عزہ تھا،
ان کے والد بہت مالدار تھے، بہت زیادہ میراث چھوڑی تھی، اور حضرت ختیجہ جو ہیں ان کے غلام جو ہیں میسرہ، وہ آپ کے ساتھ سفر میں گئے، تو اس سفر میں بھی راہب سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ تو پہلا بحیرہ راہب تھا، ابھی جو ہے اس کا نام نستورہ آتا ہے سیرہ کی کتابوں میں۔ تو جب آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو وہ کلیسا سے باہر آ گیا، یعنی جو اس کا گرجا تھا اس سے باہر آ گیا، اور آ کر اس نے قسم کھائی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد اگر کوئی اللہ کا نبی، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نستورہ راہب نے کہا عیسیٰ کے بعد کوئی شخص نہیں بیٹھا، اور بیٹھتا صرف اس درخت کے نیچے نبی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے جو نستورہ تھا اس نے آپ کی آنکھوں میں جھانکا، اور اس کو آنکھوں میں سرخی نظر آئی، اور اس نے میسرہ سے پوچھا کہ ان کی آنکھوں کی جو سرخی جو ہے کیا یہ عارضی ہے یا یہ دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رہتی ہے۔ تو جو اس پر اس نے کہا کہ اس نے میسرہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں کی جو سرخی ہے یہ دائمی ہے۔ تو اس پر جو نستورہ تھا اس نے کہا ہوا نبی کہ یہ نبی ہے، ہوا آخر الزمان، تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہی آخری نبی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، اور اس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ کی عمر اس وقت کیونکہ 25 سال تھی، آپ کو نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، آپ نے تو کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ابھی تو اسلام لانے کی بات نہیں تھی۔ میسرہ نے اس سفر میں عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا، برکت تو خیر تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس نے آ کر ختیجہ کو سارا بتایا، تجارت کا نفع بھی بتایا، آپ کی دیانتداری، آپ کا اخلاق، اور کس طرح اللہ نے آپ کی مدد کی۔ تو اس پر ختیجہ نے اپنی سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا اس کے ذریعے رسول اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی آفر کی۔ یہ نکاح شام کے سفر کے تقریباً 2 مہینے یا 2.5 مہینے بعد اس میں ہوا۔ حضرت ختیجہ کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، ایک شوہر سے ان کے بچے بھی تھے۔ حضرت ختیجہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، اور سارے مکے کے جو معزز لوگ تھے وہ حضرت ختیجہ سے شادی کے خواہش مند تھے، اور رشتے کے پیغامات بھی بھیج چکے تھے، لیکن حضرت ختیجہ نے قبول نہیں کیا۔ تو جب آپ کو نکاح کا پیغام ملا تو آپ نے اپنے چچاؤں سے بات کی، تو آپ کے چچاؤں نے حضرت ختیجہ کے چچاؤں سے بات کی، تو اس طرح یہ بات بنی۔ تو آپ نے اس میں 20 اونٹ جو ہیں مہر کے دیے، ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ آپ کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سب سے پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا، اسی کی نسبت سے ابو القاسم آپ کی کنیت تھی۔ بڑی بیٹی زینب تھی۔ ان کی صرف یہ واحد بیٹی ہیں جن کی شادی حضرت ختیجہ کی زندگی میں ابو العاص سے ہو گئی تھی، جو کہ حضرت ختیجہ کے بھانجے تھے، رقیہ اور ام کلثوم، اور اس کے بعد فاطمہ تھی، اور پھر بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ۔ سیرت نگاروں نے طیب اور طاہر بھی لکھے، لیکن یہ 2 اور بیٹے نہ تھے بلکہ یہ عبداللہ کے لقب تھے۔ اس طرح آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ ابو العاص کی زندگی ہی میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ رقیہ اور ام کلثوم کے بچپن میں نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوئے تھے۔ تو خاندان برادری میں جس طرح رشتے کیے جاتے ہیں، اور ایسا ہوا کہ جب آپ کو نبوت مل گئی، آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ابو لہب نے آپ کو بڑی تکلیفیں دیں۔ تو ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوئے تھے، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ ان دونوں کو طلاق دے دو، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ ان میں سے عتیبہ جس کی نسبت ام کلثوم سے ہوئی، آپ نے اس کے لیے اس کی ایک بری حرکت پر
آپ نے اس کو بدوا دی تھی، اللہ مسلط علیہ قلب من اقلاب، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دو۔ تو اب اس کو پتا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدوا دی، یہ آپ صادق اور امین تھے اور اس کو آپ کی سچائی کا یقین تھا، اس لیے وہ بہت ڈرتا تھا۔ ایک بار قریش کے قافلے کے ساتھ تھا تو یہ ڈرا ہوا تھا کہ کہیں مجھے بدوا نہ لگ جائے۔ رات کو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ میں درمیان میں سوؤں گا، تم سب لوگ میرے ارد گرد سونا، اور اس کے بعد ارد گرد جو تھا اونٹوں کا آثار تھا، یعنی یہ مڈل میں تھا، پھر قافلے کے لوگ تھے، پھر ان کے اراؤنڈ جو تھا وہ سارے اونٹ تھے۔ تو اب اس نے سوچا کہ اب تو کوئی جانور مجھ پر حملہ نہیں کرے گا، پہلے تو اونٹوں پہ حملہ ہوگا یا جو اور لوگ ہیں، میں تو مڈل میں ہوں، تو اتنے سارے کے ہوتے ہوئے بلکہ میرے پاس کیسے کوئی جانور پہنچے گا۔ لیکن اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک شیر آیا سب کو پھلانگتا ہوا، عتیبہ کے اوپر آیا اور اس کو چیرتا ہوا اس نے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدوا تھی اس کو لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ ایک اور چیز جو اس وقت ہوئی وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لینا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے سب سے پہلے مختلف روایت آتی ہیں، کسی میں آتا ہے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، اور کچھ کہتے ہیں کہ پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا کہ آسمان پر بیت المعمور فرشتوں کا جو ہے بیت اللہ جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے تھے معراج کے موقع پر تو آپ نے دیکھا کہ 70,000 فرشتے طواف کر کے ہٹے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اب ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی، ان کی جگہ 70,000 فرشتے مزید آ گئے تھے جو وہاں پر طواف کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک مرکز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بنایا، تو بالکل اس کی سیدھ میں نیچے مکہ میں یہ زمین پہ جو ہے بیت اللہ بنا ہے، اوپر بیت المعمور ہے، اس کے نیچے بیت اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو سارا کعبہ جو تھا نہیں تھا، صرف اس کی بنیادیں رہ گئی تھی، اس لیے پہلے سپارے میں آتا ہے وَإِذَا يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ ابراہیم کا آتا ہے کہ جب وہ گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے بنیادیں نیچے تھیں۔ تو پھر تیسری تعمیر کہتے ہیں کہ یہ تھی جو ابھی ہوگی، کیونکہ کعبہ کی حالت کافی خستہ اور خراب ہو چکی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک یعنی 35 سال 35 سال تھی، نبوت سے 5 سال پہلے، یعنی اس کے 5 سال بعد آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو موجودہ کہتے ہیں جو عمارت تھی بہت بسیدہ ہو گئی تھی، اینٹیں گر رہی تھیں، اور جو قریش تھے یہ کعبہ کو گراتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ ان کے پاس کعبے کی بہت تعظیم تھی، عظمت تھی، نیا بنانا بھی تھا، نئے بنانے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ دارالندوہ میں انہوں نے میٹنگ کی کہ کعبہ کو نیا بنایا جائے، اس میں آپ کے ماموں کھڑے ہوئے بتایا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام کا مال نہیں لگے گا، بدکار عورت کی کمائی نہیں لگے گی، جوا شراب کی آمدنی نہیں لگے گی، صرف حلال پیسوں سے کعبہ کی تعمیر ہوگی۔ تو اس زمانے میں بہت سے لوگ اپنی لونڈیوں سے بھی پیشہ کرواتے تھے، تو تب قریش کے قبائل کو کعبہ کے مختلف حصے دیے گئے، یعنی ایک دیوار 2 قبیلوں نے لی، دوسری دیوار 2-3 اور قبیلوں نے لی، تو اس طرح مشرقی مغربی اور جتنی وہ آ جاتی ہیں 4 دیواریں نا، 4 ہی جو ہیں وہ قبائل میں تقسیم ہو گئی۔ تو اسی زمانے میں خبر آئی کہ جدہ کے ساحل پر ایک بیڑا جو ہے ٹوٹ گیا، تو ولید بن مغیرہ جو کہ خالد بن ولید کے والد ہیں، یہ جاتے ہیں اور وہاں سے یہ لکڑی لے کر آتے ہیں اور کعبے کی چھت جو ہے اس سے بناتے ہیں۔ اب تقسیم تو باقی ساری ہو گئی تھی کہ دیواریں کون کون بنائے گا۔ ایک بات جو بہت ہی اہم تھی اس میں کہ کعبوں کی دیواروں کو کس طرح گھرایا جائے، یعنی پہلی کھدال کون مارے گا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بیڈ لک نہ ہو جائے، کوئی وبال نہ پڑ جائے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں ماروں گا، اور ساتھ اس نے
दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम इसको गिराना नहीं चाहते, यानी हम इसको गिरा नहीं रहे हैं, हम काबा की तौहीन नहीं कर रहे, बल्कि हम खैर का काम कर रहे हैं, हम इसकी तामीर नौ चाहते हैं। सब एक तरफ डर कर खड़े थे कि अभी वलीद के साथ क्या होता है। जब कुछ नहीं हुआ तो बाकी सब भी आ गए और जिस कबीले को जो हिस्सा जो दीवार मिली थी उन्होंने इसकी तामीर कर दी। अब ऐसा था कि एक और अहम मसला था, दीवारों की जो तामीर थी वो तो कबाइल में तकसीम हो गई थी। अब हजरे अस्वद को कौन नस्ब करेगा? हर कबीले की ख्वाहिश थी कि ये इतना अजमत वाला एहतराम वाला काम जो है हम करें। तो इसमें इख्तलाफ हुआ और ऐसा लग रहा था कि तलवारें निकल पड़ेंगी, यानी इतना अंदेशिया हो गया था। हर सरदार ये चाहता था कि मेरे कबीले को मुझे शर्फ हासिल मिले और मैं हजरतुल अस्वद को मैं नस्ब करूं। तो किसी ने कहा कि आज इस काम को छोड़ दें, कल सबसे पहले जो काबे में दाखिल होगा वो ये काम करेगा। तब हम अगली क्लास इस पे करेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे पहले दाखिल होता है और कौन फिर अजर असद को नस्ब करेगा। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।